बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस बाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत से जुड़ी खबरों पर तज़िया पेश करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज का प्रोग्राम भी सियासत से जुड़ी खबरों के हवाले से है। एक तो हम आपको बताते चलें कि ट्रयान केस जो इमरान खान की बेटी के हवाले से जिस पर इल्ज़ाम है कि ये उनकी बेटी हैं, पहले फ़ारग कर दिया गया था, अब दोबारा उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। दीगर कुछ ऐसे केसेस भी बानी पीटीआई पर बनाए जा रहे हैं। आप देखें कि साइफर और 90 मिलियन पाउंड वाला केस जो अल कादर यूनिवर्सिटी वाला है, इमरान खान की ज़मानतें हो चुकी हैं। अब ये सोचा जा रहा है कि ये सारी ज़मानतें होने के बाद तो इसको रहा करना पड़ेगा। कोई यानी कि नैब में केस नए दायर किए जा रहे हैं। ट्रयान केस दोबारा जो है वो जनाब समाज के लिए मुकर्रर किया गया है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई समेत दीगर अहम रहनुमा जो है वो 9 मई समेत कुछ जो इस्लामाबाद के केसेस थे उसमें उन्हें बरी भी किया गया है। ये तमाम वो खबरें हैं। हक की इज़्ज़त का बिल है जो पंजाब असम्बली में पेश होने जा रहा था, इस पर बातचीत करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर भी हम सीनियर तजिया कारों की खिदमत हासिल करेंगे। गुरैश साहब, आपकी तरफ बढ़ते हुए पहला जनाब सबसे बात कर लेते हैं कि ट्रयान केस पिछले दिनों जो है वो जनाब बड़ा ज़ोर शोर था कि इमरान खान को इसमें सज़ा दे दी जाएगी, जनाब डीएनए करवाया जाएगा। बिलाखिर उस केस को फ़र्क कर दिया गया, लेकिन वो फ़र्क करने के बाद दोबारा मुकर्रर किया गया है। गुरैश साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले मियाँ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तजियाकार है, कालम नगार भी हैं, मुख्तलिफ अखबारात में कालम भी लिखते हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं, एडिटर भी रहे हैं। जी जनाब मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ हबीब साहब, एक तो बानी पीटीआई की मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें हो रही हैं और साथ साथ नए केसेस भी दायर किए जा रहे हैं। उनकी जो मुबैना बेटी के हवाले से उन पर इल्ज़ाम था, ट्रयान का केस फ़ारिग कर दिया गया था, अब दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और आपने देखा होगा कि नायब में भी कुछ दरखास्तें नहीं आ रही हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं जब एक तरफ ये क्या दबाव बढ़ाया जा रहा है या अदालतों को इसमें उलझा के मज़ीद बानी पीटीआई को जेल में रखने का कोई बहाना है? देखें बाट साहब, दो काम हो सकते हैं पाकिस्तान में जो है ना, हमें खास करके सियासतदानों के बारे में जो जब उन्हें रिलीफ मिलना शुरू होता है तो उसके पीछे कोई कहानी और होती है, और जब उन पर गिरफ्त मजबूत की जाती है, उन पर पाबंदियाँ लगती हैं, उनको रांदा दरगाह किया जाता है, तो उसके पीछे भी मामला कुछ और होते हैं। अच्छा, अब ना मौजूदा हालात में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कहीं से जो है वो उनके मामला जो है वो किसी के साथ सेटल हो गए हैं और उन्हें जो है वो रिलैक्सेशन मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। और दूसरा ये है कि चूँकि हमारी अदालतों पर दबाव था और हमने देखा कि अब अदालतों ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी और सॉवरेंटी जो है उसको परफॉर्म करना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये भी हो सकता है कि जजेस जो हैं उन्होंने मेरिट पर दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और मेरिट पर उन्होंने फैसले करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हुकूमत हमें बुखलाई हुई नज़र आती है। अच्छा, उसमें अब और वो उसकी एक शक्ल हम ये भी देख रहे हैं कि अदारों के दरमियान मुहाजराई बढ़ रही है। अब हुकूमत जो है उसका एक ही मुतमईन नज़र है कि किसी न किसी सूरत में इमरान खान को या बानी पीटीआई को जो है वो जेल में रखा जाए, उस पर केसेस ऐसे बनाए जाएं जिनमें उन्हें सजाएं दी जा सकें, क्योंकि अभी तक जितने केसेस उन पर बनाए गए हैं उनकी कोई बैकग्राउंड, उनकी कोई इतनी सॉलिड नहीं है, वो उनकी बुनियाद कोई बहुत सॉलिड नहीं है, तो उस पर आप जो है वो उनमें 100% सजा दे सकें। वो एक अलग बात है कि किसी को फिक्स करना हो तो वो बहुत मामूली के इशारे पर भी आप उन्हें फिक्स कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड रीज़न मौजूद नहीं है। अब ये सारी सिचुएशन में जो है ना, आम फहम जो समझ आती है, जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं मामला सेटल्ड हो चुके हैं और बानी पीटीआई को जो है वो सहूलतें मिलना शुरू हो गई हैं, और इसके लिए जो है वो हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि बाज़ जगहों पे कोई राब्ते शाब्ते भी हुए थे, और चूँकि मुल्क का सिस्टम जो है वो नहीं चल पा रहा, इस्तेहकाम आने की इलेक्शन के बावजूद
استحکام نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی اس کی کوئی راہ نکل رہی تھی. تو غیر ملکی جتنے ادارے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے حالات پر جو تجزیے کیے ان کے مطابق بھی یہ تھا کہ سیاسی استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی کو جو ہے لوپ میں لینا پڑے گا. تو پاکستان کے اندر بھی جتنے ادارے ہیں سروے کیے گئے ان میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ عوام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی مطمئن نہیں ہو رہے, نہ ہی انہوں نے موجودہ انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت جو ہے اس کو اس طریقے سے قبول کیا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ متقاضی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لوپ میں لے کر معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے, سیاسی سماجی اور اقتصادی استحکام لانا ہے. تو اس میں ایک آپ بہت بڑا جو ایک اسٹیک ہولڈر ہے عوام جس کے ساتھ ہیں اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے جو ہیں وہ ایک تو کیسز کے فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کے فیصلے نہیں ہو پا رہے تھے. اب انہیں نا ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ اس طرف کو جا رہے ہیں کہ شاید 2-4 ماہ میں ان کی رہائی ممکن ہو سکے. دوسری طرف جو ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حکومت نئے کیسز بنا رہی ہے. اچھا, اب جو نئے کیسز ہیں نا ان میں ضمانت ملنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ان کو آپ ثابت نہیں کرتے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, پروسیکیوشن نہیں ہوتی, شروع نہیں ہوتی, اس وقت تک تو وہ ویسے بھی حق ہوتا ہے کہ آپ ضمانت لے سکتے ہیں. تو آنے والے 1-8 ماہ میں جو ہے نا ہمیں صورتحال اس حوالے سے واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ اصل معاملات کیا ہیں اور حالات کس طرف کو جا رہے ہیں اور آنے والا منظرنامہ کیا ہوگا. جی اچھا میاں صاحب, جو بات آپ نے کی ہے کہ معاملہ سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اگر ہم آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو مد نظر رکھتے بات کریں تو پھر تو کوئی سیاسی استحکام نظر نہیں آ رہا. اگر عدالتوں کا دباؤ اگر ہم سمجھیں وہ یقیناً کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, لیکن سیاسی استحکام تو اسی صورت میں نظر آ سکتا ہے نا اگر آئی ایس پی آر کی اتنی جذباتی پریس کانفرنس نہ ہوتی یا یہ جو نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں یہ نہ بنائے جاتے. کیسز تو بنا کے یہی ثابت کیا جا رہا ہے نا کہ اب اس کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا. ان تمام حالات میں اگر دیکھا جائے تو کب تک متوقع ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ اچھا بات صاحب, اس میں جو ہے نا اصل بات جو ہے آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ اصل میں 9 مئی کے حوالے سے تھی, کیونکہ انہوں نے 9 مئی سے 1 آدھ دن پہلے ہی پریس کانفرنس کی تھی. جناب اصل اس کا جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ شاید 9 مئی کو پورے پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا شاید احتجاج ہو جائے گا, لوگ باہر نکل آئیں گے اور پتہ نہیں حالات کیا ہو جائیں گے. تو وہ اس کو سنب کرنے کے لیے تھا. صحیح. اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوا کہ جتنے انہوں نے پرزور الفاظ میں جو ہے 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے بات کی تو اس کا جو ہے اثر یہ ہوا کہ کوئی لوگ گھروں سے نکلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے الفاظ نے وہ والا کام کیا جو شاید پاکستان کی سیاستدان یا پاکستان کی فورسز وہ والا کام نہ کر سکتی. تو جو انہوں نے پیغام دینا تھا وہ 9 مئی کے حوالے سے تھا کہ بھائی اس میں کوئی روح رعایت نہیں ہوگی, کوئی معافی نہیں ہے, لہٰذا چپ کر کے بیٹھے رہو. اچھا, وہ ایک فوری افیکٹ جو ہونا تھا اس میں وہ کامیاب ہو گیا. ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس میں کامیابی انہوں نے حاصل کر لی. لیکن عدالتوں کا معاملہ اور ہے. آپ کسی کو کسی کے کہنے پر, نہ میرے کہنے پر بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے, نہ کسی اور شخصیت کے کہنے پر دی جا سکتی ہے, نہ کسی کے ادارے کے کہنے پر دی. وہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس سے گزرنا ہی پڑنا ہے اور ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. اچھا, اب مسئلہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کیونکہ وہ ایک مقبولیت کی مراج پر ہیں. تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ عمران بانی پی ٹی آئی کے بارے میں جو ان کو سزائیں دینے کا معاملہ ہے یا ان کو فکس کرنے کا سارا جو ایک ملبہ ہے وہ اٹھائے
اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ. اچھا، اور ہم جو ہے صرف بیان بازی تک محدود نہیں. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بالکل اس میں بجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے، یہ کام حکومت کا اور عدلیہ کا تھا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اچھا، اب عدالتیں جو ہیں وہ انہوں نے اس کو میرٹ پہ لینا ہے. وہ جب تک انتظامیہ اور عدلیہ مل کر اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی، کوئی اس میں پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. لہذا کوئی ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر ادارہ دوسرے پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کریں، ہم نہ کریں. تو یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے نا، اس میں سارا فائدہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو مل رہا ہے. اور اب 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی اور اندرون ملک بھی. لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے پر جو الزامات تھے وہ ان کو دبانے کے لیے تھے. ان میں حقیقت بہت کم ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی اتنا پروسیس مکمل کیا گیا ہے کہ جس میں عدالتیں جو ہیں وہ ان کو اس بیس پر جو انہیں سزا دے سکے. تو عدالتوں نے اپنا کام کرنا ہے، انتظامیہ نے، حکومت نے ثابت کرنے کے لیے انویسٹیگیشن ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان کی جو انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں، مثلا جس میں پولیس ہے، پراسیکیوشن برانچ ہے، وہ اس میں ناکام ہو گئی ہیں. وہ پروو نہیں کر سکیں ابھی تک عمران خان کے کیسز کو، اور اس وجہ سے انہیں میرٹ پہ ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا میاں کیونکہ صاحب، آپ کسی اسلام کو آباد میں میاں صاحب معاف چاہتے ہیں آپ کی بات کاٹ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ ٹریبونل نے فارم 45 لے کر کہا کہ جی تمام اسلام آباد کی سیٹوں کے حوالے سے جو این اے کی تھی، سارے جتنی بھی جماعتیں انہوں نے کہ فارم 45 لے کر آئے. جماعت اسلامی سمیت، نون لیگ سمیت، پی ٹی آئی سمیت تمام لوگ وہاں فارم 40 لے کے جائیں گے. تو پھر اس کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ کیا اس کا کوئی فرازے کروایا جائے گا؟ فارم 45 تو جو بھی وہاں لے کے پہنچے گا وہ اپنی جیت کا دعویٰ کرے گا. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو ہر بندے کے پاس علیحدہ علیحدہ فارم 45 ہے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ تو لیکن یقیناً اگر علیحدہ علیحدہ ہی سامنے آئیں گے. نہیں، میری بات سنیں نا. جناب آخر ایک بندے نے جاری کیا ہے نا، اس نے اوریجنل فارم 45 کون سا جاری کیا جس پہ تمام جو ہے وہاں جو نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سائن ہوتے ہیں. جناب اگر تو وہ والا فارم قابل قبول ہوگا جس پہ تمام پولنگ ایجنٹس کے سائن ہوں گے، اور اگر اس پہ جو ہے وہ کسی پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بوگس ہے یا وہ اپنی مرضی سے تیار کیا گیا. اور پھر اس میں جو ہے سارا آڈٹ ہو سکتا ہے. اس میں فرانسک جو آڈٹ ہے وہ نہ صرف فارم 45 کا ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے ووٹ کا بھی ہو سکتا ہے. جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان کا بھی آڈٹ ہو سکتا ہے، ان کی گنتی دوبارہ ہو سکتی ہے. ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس کا ریکارڈ موجود تھا، کس کا نہیں تھا، کس کو ووٹ ڈالا ہے، کون سا جعلی ووٹ ڈالا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر انویسٹیگیشن کی جائے تو ہو سکتا ہے. لیکن اچھا ابھی میرا اگر آخری فی الحال سوال ہے، معافی چاہتے ہیں آپ کی جی طرف. پنجاب حکومت حق عزت کا بل پیش کرنے جا رہی ہے. صحافی جو ہے وہ ہماری جرنلسٹ کمیونٹی احتجاجاً سامنے کھڑی ہے. آپ اسے کیسے دے رہے ہیں؟ پنجاب حکومت جب بھی مسلم لیگ خاص طور پر نون کی آتی ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ضرور شروع کرتی ہے کہ جس میں صحافیوں کو دبایا جائے، آزادی اظہار رائے کا حق نہ دیا جائے. تو یہ ایک بار پھر ایسا ہو رہا ہے، تو کیا اس پہ آپ کیا سمجھیں گے کہ کیا یہ ہو رہا ہے؟ بھاٹ صاحب، سر آزادی اظہار کا جو حق ہے نا اور میڈیا پر پابندیاں لگنے کا معاملہ، میری اپن ایک نقطہ نظر ہے میرا. اچھا، ایک تو نا یہ کسی کو بارہ نہیں کھاتا. کوئی بھی حکومت ہو، وہ زید کی ہو، بکر کی ہو، جس کی مرضی حکومت ہو، وہ اس کو نا ایک آنکھ نہیں باتا آزاد میڈیا. اس سر کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کا کچا چھٹا جو ہے وہ صرف آزاد میڈیا ہی جو ہے وہ سامنے لا سکتا ہے، اور وہ ان کو بہت دکھتا ہے. وہ اور ہر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے سارے کام خراب کرنے کے پیچھے جو ہے نا وہ میڈیا ہے. یہ اپنی مرضی کی خبریں لگاتے ہیں اور اس میں جو ہے عوام کو جو ہے یہ موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک رائے عامہ ہموار ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ پھر بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. لیکن جن معاشروں نے ترقی کی ہے، جن معاشروں میں جو ہے وہ اقتصاب کا سسٹم موجود ہے، وہاں جو ہے آزاد میڈیا جو ہے اس کا بنیادی رول ہوتا ہے. اچھا، اب دوسری طرف جو میرا نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کتر بے مہار میڈیا نہیں چاہیے.
ہمیں رسپانسیبل میڈیا کی ضرورت ہے، ذمہ دار۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو حقوق دیے ہیں تو اس کے ساتھ فرائض بھی دیے ہیں۔ اسی طریقے سے صرف صحافی جو ہے وہ صرف حقوق نہیں مانگ سکتے، ان کے ساتھ ان کو ذمہ داری کے ساتھ فرائض بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ تو ذمہ دارانہ صحافت کے لیے اگر کوئی قواعد و ضوابط جو ہے وہ وضع کر لیے جائیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں یک طرفہ ٹریک نہیں چلنا چاہیے کہ آپ پابندی لگا دیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اس میں آن بورڈ لینا چاہیے پاکستان کی تمام صحافی تنظیموں کو، بڑے بڑے نامور جو جرنلسٹ ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور مل بیٹھ کر اگر کوئی قواعد و ضوابط وضع کر لیے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے میڈیا کے لیے بھی بہتر ہوگا، پاکستان کے معاشرے کے لیے بھی بہتر ہوگا، پاکستان کی حکومت کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ لیکن چونکہ پاکستان میں سر میں ڈنڈا مارا جاتا ہے، یہاں جو ہے وہ ایک بندہ، اور پاکستان میں جتنے قانون بنتے ہیں نا وہ حکومتیں اپنی سہولتوں کے لیے بناتی ہیں، وہ اپنے اختیارات زیادہ اپنے گرد اکٹھے کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بااختیار بنانے کے لیے، اور حکومت پر ہر انگلی اٹھانے والے کو قابو کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ حد کے عزت بل اور عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے تفصیلاً بات کی۔ قریش صاحب آپ نے 3-4 چیزیں دیکھا کہ میاں حبیب صاحب نے نشاندہی کی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اب یا تو معاملات کہیں سیٹل ہو گئے ہیں، عمران خان کی ضمانتیں اس لیے ہو رہی ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالتوں پر جو دباؤ تھا وہ اب دباؤ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے مسئلہ سامنے آنے کے بعد وہ دباؤ نہیں رہا جو دباؤ سمجھا جاتا تھا۔ ججز نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کا کیوں جناب جو ہے وہ سودا کریں، ہم جو حقائق ہیں وہی بیان کریں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آئی ایس پی آر کی دھواں پریس کانفرنس 9 مئی کے حوالے سے ملزمان کو معاف نہ کرنے کی وارننگ، کچھ بڑا جارحانہ اقدام، وہ میاں صاحب کے مطابق یہ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے ویسے کہ یہ بظاہر کہا گیا تھا کہ 9 مئی کو پاکستانی عوام باہر نکلیں گے۔ کوئی خاص پروگرام تو نہیں خیر دیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی باہر نکلیں، احتجاج کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن میاں حبیب صاحب کے بقول کہ یہ اس احتجاج جو متوقع احتجاج تھا رکوانے کے لیے اتنی دھواں پریس کانفرنس تھی تاکہ لوگ پھر باہر نکل کے کوئی نیا، جو کہ ممکن نہیں ہے جتنا عوام کو دبا دیا گیا ہے۔ اب تو عوام خاموشی کے ساتھ وہی کر سکتی ہے جو انہوں نے 8 فروری کو الیکشن کے دن کیا۔ اب تو بظاہر پتہ ہے پاکستانی عوام کو کہ ہم باہر نکلیں گے، یہ جھوٹے مقدمات درج کر دیتے ہیں، یہ قتل تک کے ایف آئی آر کے معاملات میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، تو لوگ پھر رسک نہیں لیتے کہ بظاہر کھل کے اپنا اتنا جو ہے وہ، کیونکہ اب پاکستان میں کھل کے احتجاج کا ماحول ہی نہیں ہے۔ آپ کسان دیکھ لیں، کوئی بھی تاجر تنظیمیں دیکھ لیں، کوئی بھی تنظیم دیکھ لیں جو اپنے حقوق کی بات، اسکول ٹیچر دیکھ لیں، کلرک مافیا دیکھ لیں، کسی بھی تنظیم کو کبھی انہوں نے کھل کے جناب احتجاج کا تو حق ہی نہیں دیا۔ تو عوام میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بظاہر، لیکن آئی ایس پی آر کا ایک اپنا موقف ہے، وہ سمجھتے جو ہے بہتر سمجھتے ہیں، انہوں نے سوچا ہوگا کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہوں گی کہ شاید حالات خراب ہو سکتے ہوں۔ یہ بات تو درست مان لی جاتی ہے کہ یعنی کہ 9 مئی کی جو متوقع احتجاج تھا اس کو روکنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ پریس کانفرنس اس لیے کی گئی۔ لیکن یہ آپ نے لیکن جو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو کچھ ہزاروں میں بڑی تشویشناک بات ہوگی کہ ہم نے تو اسے رکھا ہوا ہے اندر، تو عدالتیں تو اس کو پھر جناب چھوڑنا چاہ رہی ہیں۔ یہ 2 باتیں آپ جناب نے آپ لے کے آئے ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے مقدمات کے فیصلے ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا قریش صاحب یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں، دوبارہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کی عدالتوں میں ضمانتوں کے حوالے سے، حد کے عزت کے حوالے سے میاں حبیب صاحب ہمیں اس پر تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے نعیم استاد صاحب نے، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ قریش صاحب کی طرف آنا تھا لیکن پہلے نعیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ نعیم صاحب، حد کے عزت کا بل پیش کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی جو اظہار ہے یہ اس پہ کوئی پابندیوں کا کوئی پلان کیا جا رہا ہے، یا یہ ہونا چاہیے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے انہیں شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے میڈیا کو؟ دیکھیں جی، ایک بات تو بڑی درست ہے کہ اس بل کی اب تک جتنی جہتیں ہوئی ہیں، جتنی کوششیں اس کو
نافذ کرنے کی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ناکام ثابت ہوئی ہیں جناب. اور اس کو پنجاب حکومت تمام تر کاوشوں اور جدوجہد کے بعد بھی امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. آج انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو وزیر اطلاعات ہے ہماری عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے مختلف تنظیموں کے رہنماؤں کو، لاہور پریس کلب کے پی ایف یو جے، پی یو جیز، ان کے رہنماؤں کو، قائدین کو بلایا تھا. سینئر صحافیوں سے ایک کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی سے جو کمیٹی مین تھی نا اس سے بھی ڈسکس کیا، اس کے اراکین سے بھی. تو انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یہ ابھی تک کسی بھی کل نہیں بیٹھا اونٹ اور ایسی کوئی کل اس کی سیدھی بھی نہیں ہے. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ آزادی اظہار جو ہے نا وہ کسی طرف سے نہ پلیٹ میں رکھ کے دی جاتی ہے کسی کو، نہ توفتاً نہ کوئی گرانٹ کی جاتی ہے. آزادی اظہار، آزادی صحافت، آزادی گفتگو، جو بھی اس کا نام دیں، جی جی آپ جو بھی نام دے لیں، وہ بہت بڑی قربانیوں کا نتیجہ ہے. جی اور جی ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی اور ہمارے ساتھی آج بھی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ایک پوری تاریخ ہے جنہوں نے قربانیاں دے کے آزادی حاصل کی تھی، بے شک. اور اس آزادی پر ہر ایکٹ، ہر قانون، ہر سختی جو ہے نا وہ قدغن ہوتی ہے. اور پہلے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک پریس کاؤنسل آف پاکستان بنی جناب وفاقی سطح پہ، جناب اس میں 17 نکاتی ایک ایجنڈا جاری کر دیا. ایک ضابطہ اخلاق کہا گیا اس کو، سو کالڈ ضابطہ اخلاق. سر ضابطہ اخلاق جو ہے نا وہ کسی ادارے کی طرف سے، کسی اسمبلی کی طرف سے، کسی حکومت کی طرف سے نہیں دیا جا سکتا. یہ ضابطہ اخلاق جو ہے نا یہ صحافیوں نے خود طے کیا ہے، اور جو جرنلزم کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہ خود طے کرتے ہیں. جناب اب آپ اگر یہ کہیں کہ بزور قلم یا بزور قانون آپ اس کو رائج کر دیں گے، نافذ العمل ہوگا، تو وہ پاسبل نہیں ہے. اب یہ جس قانون کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ جو میڈیا کے قوانین کے لیے لاگو کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے، بادی نظر مجھے ظاہر ہو رہا ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو بے ہنگم پن کا شکار ہے اور جی جو جی بے سروپا خبریں چلا رہا ہے، یہ اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے پس منظر میں کیا حقائق ہیں؟ اس کے پس منظر میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی چیئرمین کی مقبولیت پر جو ہے نا وہ کار فرما ہے. یہ خائف ہیں اس مقبولیت سے. میں اس کو کو انسائٹ کر رہا ہوں دانستہ طور پہ. جناب اور بات بھی ٹھیک ہے حقائق آپ یہی کی ہیں. کہ بظاہر یہ ساری چیزیں پیدا اسی وقت ہوئی ہیں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے جناب بانی پی ٹی آئی کا نام ٹی وی میں آنے پر، اخبار میں دینے پر، ہر چیز پر پابندی لگا دی، لیکن اس کے باوجود وہ پاپولر دن بہ دن اس کی مقبولیت بڑھ دی گئی. نعیم صاحب ذرا پلیز لائن پر رہیے گا. گرائز صاحب بڑے بےتاب ہیں، پہلے بھی میاں حبیب صاحب نے کافی لمبی چوڑی گفتگو کی، گرائز صاحب جواب نہیں دے سکے. پھر آپ کی طرف لائن پہ رہے گا، آتے ہیں. جی آپ نعیم صاحب کی بات سن لی، آپ نے میاں صاحب کی بھی سنی. آزادی صحافت پہ بات کر لیں، پھر گرائز صاحب شاہ جی کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. جی پلیز. لیکن یہ تو بات بڑی ٹھیک ہے، اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے جناب. اور آپ دیکھیں اگر اظہار رائے کا حق نہیں دیں گے تو آپ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی اپنی مرضی سے اس ملک میں کرتا رہے، کوئی ادارہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا رہے، کوئی سیاسی رہنما اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا رہے، جو منسٹر یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جو مرضی اپنی رائے اپنی مرضی سے کرتے جائیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوتے رہیں اور اس کو کوئی اپنی زبان پہ نہ لائے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے جناب. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب بھی یہ اب صحافیوں کا اپنا ہے کہ انہوں نے ضابطہ اخلاق کا خیال رکھنا ہے، کہ انہوں نے وہ ایشوز ہیں جو بہت ملک کے لیے ضروری ہیں، قوم کے لیے ضروری ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا ان کا فرض ہے. لیکن جو ایشوز جو ہیں جو ملک کے لیے، قوم کے لیے اتنے ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ان کے اظہار کا سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسری بات آپ نے اس سے پہلے یہ کی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں ان کو آپ جو ہے شاید ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، شاید کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے. ایسی بات نہیں ہے جناب. بات بڑی کلیئر ہے کہ پہلے ساری باتیں کلیئر ہیں، آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن
آپ دیکھیں کہ جب سے 6 ججز صاحبان نے، آنریبل ججز نے وہ خط لکھا اور بتایا کہ ہمیں ہمارے اوپر دباؤ ہے، تو اس کے بعد سے عدلیہ جو تھی انہوں نے فیصلے بڑے انڈیپینڈنٹ ہو کر فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، آپ دیکھیں کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے کوئی کیس نہیں تھا، لیکن جب پرائم منسٹر سے ہٹ گئے تو 200 سے زیادہ کیس ان پہ بنائے گئے اور سارے جعلی کیسز تھے یہاں۔ وہ اب ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ وہ جب فیئر میرٹ پہ جو ہے عدالت میں جائے گا کیس اور عدالت میں میرٹ پہ فیصلے ہوں گے تو وہ خود بخود ہی ختم ہوتے جائیں گے۔ اس سے یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ڈیل کی انڈیکیشن نہیں مل رہی۔ تو تیسری بات جو ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ بالکل بے خوف ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے اندر جو ایک بندے کی محبت جو پیدا ہو چکی ہے وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ان کے خون میں رس بس چکی ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں مل گیا، اس کی شہادت ہمیں اس طرح ملی جب الیکشن ہوا تو اس میں لوگوں نے، جبکہ سب کے نشان ختم کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی کا، تو لوگوں نے خود اپنے متعلقہ کینڈیڈیٹ کے نشانات ڈھونڈ کے ان کے اوپر موریں لگائیں۔ نہ صرف ان پہ موریں لگائیں بلکہ اپنے جو تھا جو ووٹ ڈالا تھا اس کی حفاظت کے لیے بھی وہاں کھڑے رہے۔ اب شاہی کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ جی شاہی، عمران خان کی اب ضمانتیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ آج بھی 3 کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بری کیا، معافی چاہتے ہیں، مقامی عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے۔ دیگر کچھ لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی بری ہوئے ہیں۔ 9 مئی اور آزادی مارچ میں 3 مقدمات جو درج کیے گئے تھے، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آزادی مارچ توڑ پھوڑ کیس اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت 3 کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو بری کیا ہے۔ عدالت نے شیخ رشید، فیصل جوید کو بھی تھانہ کوسار اور تھانہ کراچی کمپنی میں توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج مقدمات میں بری کیا ہے۔ اسی طرح جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید، فیصل جوید، نواز اوان، شاہ محمود قریشی، قاسم سوری، راجہ خرم نواز کو بھی بری کیا ہے۔ تو ایک طرف شاید یہ آہستہ آہستہ کیسز تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ دوسرے کیسز بھی نئے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ کئی مثلا ٹریان کیس دوبارہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، نیب میں دوبارہ کچھ انکوائریاں کھول دی گئی ہیں۔ تو یہ کیا ابھی اس کو مزید روکنے کا ایک ہے کہ اب عدالتوں سے وہ آہستہ آہستہ بری ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو کیسے روکنا ہے؟ دیکھیں یونس صاحب، پہلے جو ہے نا، اس سے پہلے میں یہ آپ کی بات کا پورا تفصیلی جواب دوں گا جناب۔ لیکن پہلے جو آپ نے ذکر کیا تھا نا، جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو قانون نافذ کر رہے ہیں جناب، اس میں ایک بات بڑی درست ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید پریویل کر جائے گی اور اس کو نافذ کر بھی دیا جائے گا۔ لگ یہ رہا ہے آج جو گفتگو ہوئی تھی مشاورتی اجلاس میں، جو وزیر اطلاعات و اشاعت ہیں صوبائی عظمیٰ بخاری، انہوں نے جو کیا اجلاس، اس میں یہ بات ظاہر ہوئی ہے گفتگو سے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا بے ہنگم پن کا شکار ہے سر۔ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ بے سروپا خبریں بھی چل رہی ہیں، پگڑی اچھالنے کا کام بھی جاری ہے اور بے جا الزام تراشی بھی ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آزادی کا غلط استعمال جو ہے نا جناب، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ ہم اگر کسی کے ہاتھ میں لائسنس ٹو کل دے دیں گے نا، وہ اس کو سماجی طور پہ قتل کر رہا ہے، اس کو معاشرتی طور پہ قتل کر رہا ہے، وہ اس کو فزیکلی قتل کر رہا ہے۔ یہ سارے کام جو ہے نا سوشل میڈیا ان کا موجب و باعث بن رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آزادی کا بے شتر بے مہار، اچھا معافی چاہتے ہیں شاہی، کوئی بھی بات، کوئی بھی گفتگو جب کی جاتی ہے وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ بالکل بے مہار نہیں ہونا چاہیے صحافت کو، لیکن آپ کو یعنی کہ جس طرح ہمارے تحقیقاتی ادارے موجود ہیں، اگر کوئی غلط بات کرتا ہے اس کی تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ ادارے بھی تو آپ دیکھیں نا، ادارے بھی کیا کر رہے ہیں شاہی، ادارے عمران خان کو جب جیل میں، معافی چاہتا ہوں عمران خان کو ادارے دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، دفعہ 501 سے لے کے 505 506 تک کا مقدمات درج ہو سکتے ہیں جناب، ٹھیک ہے، حد کے عزت پہ، اور پھر آپ استغاثے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں شاہ جی، میں معافی چاہتا ہوں، میں کچھ اور بات کرنے لگا تھا، میں یہ کرنے لگا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل بھجوانے کے بعد سزائیں دینے سے پہلے آپ دیکھیں نا، نہیں میں جو بات کر رہا تھا، یہ جو پھر منسٹر صاحبان اپنی زبان میں آپ دیکھیں کہ گوگی کے حوالے سے
کوئی دستاویز نہیں تھی کرپشن کی، کوئی چیزیں نہیں تھی، اور الزامات کی بچھاڑ شروع کر دی، اس نے یہ کرپشن کی، یہ کرپشن کی۔ اب جب منسٹر لیول کے لوگوں کی جانب سے بھی اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں تو پھر وہ بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرفیکٹ گفتگو ہوتی ہے، پھر کارروائی تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس چیز کا حامی ہوں۔ دیکھیں جو فیصل واڈا صاحب نے کیا جناب، ہاں بالکل، فیصل واڈا نے جو اب دیکھیں ہر ساری چیزیں اس نے تباہی جناب، وہ مناسب نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات جو آپ نے عمران خان صاحب کی بانی پی ٹی آئی کی، بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو چھوٹے موٹے مقدمات ہیں نا، یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات، اور ان کا انجام یہی ہوتا ہے جناب۔ یہ آپ پاکستان کی تاریخ پوری، بلکہ پاکستان کی نہیں، تاریخ عالم بھی پڑھ لیں اگر، اس میں بھی یہ کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ جن لوگوں پہ اس طرح کے مقدمات سیاسی انتقامی کارروائی کے انداز میں بنائے گئے، ان سب کا حشر یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی عدالتوں سے فارغ ہو گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے نا، یہ بانی پی ٹی آئی کو کسی 1 2 3 بڑے مقدمات میں پھنسا کے باقیوں میں ریلیف دیا جائے گا، تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سراپا احتجاج نہ بنے۔ اور یہ بیان جو شیر افضل مروت صاحب کا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں جنہیں یوتھیے کہا جا رہا ہے، وہ یوتھیے بےتاب ہیں کہ عمران کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں۔ اس تحریک سے بچنے کے لیے یہ لالی پاپ بھی ہو سکتا ہے، یہ آئی واش بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ظاہر کیا جائے کہ جناب عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ 2 3 4 بڑے مقدمات ایسے ہوں گے جس میں ان کو قابو کر کے سزا دے دی جائے گی، تاکہ دیکھیں ایک جو ہوشیار ججز ہوتے ہیں نا، یہ کنٹمپٹ اگر نہ ہو میرے جملے کی، یہ جو ہوشیار ججز ہیں نا، وہ ریمارکس جس کے خلاف دے رہے ہوتے ہیں نا، فیصلہ اس کے حق میں دیتے ہیں، فیصلہ اس کے حق میں دیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہوگا نا، یہ اس کے حق میں جائے گا جو جس کے خلاف ریمارکس جا رہے ہیں۔ تو یہ خلاف ریمارکس ہیں، سمجھیں یہ چھوٹی عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں نا، یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کے حق میں ریمارکس ہیں، اور فیصلہ ان کے بڑے مقدمات میں ان کے خلاف آ جائے گا۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مقدمات میں جن کو ان کو رہائی مل رہی ہے، ان کے خلاف کو ابھی تک ایسے بیان ثبوت جو دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں نا، وہ عدالتوں میں پیش نہیں کیے حکومت نے۔ سرکاری وکیلوں نے اس پہ اتنی جرح نہیں کی، اس پہ حکومت نے ان کی ضمانت کی مخالفت بھی نہیں کی۔ تو ایسے میں تو ضمانتیں ہو ہی جانی ہیں، اور ان ضمانتوں کا فرق بھی نہیں پڑنا۔ یہ جو ہے نا بے ضرر سے مقدمات ہیں، بے ضرر کہہ رہا ہوں میں۔ نہیں شاہ جی، ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے، آپ بڑا جو ہے اس پہ نالج بھی آپ کا، سینئر آدمی ہیں آپ، جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا بھی حصہ رہے ہیں، اب بھی آپ کی بڑی کاوشیں ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ میں جو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس پہ تو ٹھیک ہے، بالکل کوئی اصول و ضوابط کو ضابطہ اخلاق طے ہونا چاہیے، مشاورتی اجلاس جیسا اس میں بھی طے چیزیں ہو جانی چاہیے، لیکن کوئی بھی اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر اٹھتا ہے، کوئی ایم پی اے اٹھتا ہے، جس طرح بھی ہم فیصل واڈا کی بات کر رہے تھے، آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں فرح گوگی کا کتنا میڈیا ٹرائل کیا گیا کہ جی اس نے کرپشن کی، یہ جائیدادیں بنائی، کسی ادارے کی کوئی تحقیقات نہیں تھی، کوئی ایسا ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا جس میں یہ کہا گیا جی ایف آئی اے نے یہ تحقیقات کی ہے، ایف بی آر نے یہ تحقیقات کی ہے، یا فلاں ادارے کی یہ تحقیقات ہے۔ یہ یعنی کہ سیاسی لوگوں پر بھی تو کوئی قدغن ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو بات بڑی بالکل سرین درست ہے، 100% درست ہے کہ جب یہ بہتی گنگا ہے نا، اس میں ہر شخص ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ خیریت سے واپس آ گئے ہیں، بلکہ قائم مقام چیف جسٹس صاحب بھی کر سکتے ہیں کام۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آ کر اس طرح کے واقعات کو اپنے طور پہ ان کا سو موٹو لیں، یا کسی پٹیشنیں میں کافی ساری دائر ہیں ان کی روشنی میں، اگر ایسے مقدمات جن میں سیاست دانوں نے، یا ایون میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صحافی ساتھیوں نے، ہمارے صحافی ساتھی جو ہیں نا، وہ بھی بعض اوقات ایسے ہیں جو بلاگر اور ولاگرز ہیں۔ میں جو مستند جرنلسٹ ہیں جو پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میں ڈیجیٹل میں گئے ہیں، باقاعدہ سفر طے کر کے، ان کی بات نہیں کر رہا میں، وہ کر رہا ہوں جو اسکائی لیب کی طرح نازل ہوئے ہیں، 9 واردات ہیں جو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جنہیں ابھی 9 وارث جو ہیں، وہ جو ابھی بالکل طفل مکتب ہیں، ان لوگوں کی طرف سے بھی گیا ہے، سیاستدانوں کی طرف سے جا رہا ہے، یا جو شخص گالی اپوزیشن کو اپنے لیے فرض سمجھ کے دے رہا ہے، ان کی زبان کو لگام دینا چاہیے، اور یہ روایت اور روش جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، جو یہ روش پڑ گئی ہے کہ اگر ایک شخص قید میں ہے اور پابند سلاسل ہے
اور اگر بحرانی کیفے سے گزر رہا ہے تو اس پہ ہر شخص پتھر مارے جائے. اچھا شاہ جی، جس طرح بات کر رہے ہیں ملک کو درست سمت چلانے کے لیے، جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں کہ حد کی عزت کا بل لایا جانا چاہیے، اصول و ضوابط طے ہونے چاہیے، اس ملک میں بہت سی چیزیں طے ہونے والی ہیں. پارلیمنٹ کا کوئی اصول و ضوابط کا خیال نہیں رکھا جاتا. وہاں آپ دیکھیں کس طرح کی بیہودہ گفتگو سامنے آ رہی ہوتی ہے، کس طرح پگڑیاں اچھالی جا رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو دیگر مثلاً یہ چیزیں طے ہونی چاہیے کہ جب چاہتا ہے جس حکومت کا جی چاہتا ہے وہ جناب ایکسٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. یہ سارے معاملات اگر ملک کو درست سمت چلانے کے لیے طے کر لیے جائیں تو اس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہے. ہر حکومت اپنے جو چیز یہ جو ہے نا، یہ جو پارلیمنٹ ہے سر، ایک تو یہ نرسری ہے جناب لوگوں کی تربیت کی، پارلیمنٹیرینز کی خاص کر. سر، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مثال ہے، سبق ہے پوری کی پوری قوم کے لیے. اگر وہاں دھینگا مشتی ہو رہی ہے اور میدان جنگ بنا ہوتا ہے، مچھلی منڈی وہاں دکھائی دیتی ہے آپ کو، پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں بھی، مشترکہ سیشن میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی. شاہی ہمارے اگر وہاں پروگرام جنگ کا و وقت آپ کے ایک جملہ، بہت شکریہ. صرف ایک آپ جملہ. نے چیزیں جو بتائیں، آپ پارلیمنٹ کو بتا رہے تھے کہ نثری ہماری، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کی. جی گریز صاحب، نعیم مصطفیٰ صاحب جس طرح بتا رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں کہ آخری 5 منٹ جو ہے وہ آپ سے بات کی جائے. جی گریز صاحب، ہم بات کرتے ہیں حد کے عزت کا بل. کیا ہوا کل پنجاب اسمبلی میں کہ مشاورتی اجلاس جاری رہا، بالآخر صحافیوں کو احتجاج کرنا پڑا. حکومت جو ہے وہ صحافیوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. کل ہم نے دیکھا کہ پھر صحافیوں نے بائیکاٹ کر دیا. تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ صحافیوں کو جناب کسی طریقے سے ان کو جناب ہم جو ہے گھیرا ڈال کے اپنا کیڑے میں لے آئے. اب اس پہ کبھی کسی نے خیال نہیں کیا کہ جی جو گفتگو پارلیمنٹ میں ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی متعلق، جس طرح کی وہاں گفتگو کی جاتی ہے اپوزیشن کے متعلق، یہ اپوزیشن کے لوگ، یہ میرے جہاں تک اپنی ناقص رائے یا میرا ایک ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ جب تک ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے پھر ایسے ہوتا ہی رہے گا. آئی جی پولیس پنجاب کو ابھی کوئی حکومتی عہدیدار حکم دے دے، وہ نہیں دیکھے گا یہ گناہ گار ہے، وہ نہیں دیکھے گا یہ بے گناہ ہے، وہ اٹھا لے گا اس کو. پاکستان میں جب لا لیسنس ہے، پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اشارہ توڑے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ وائلیشن کے بعد چلان جمع نہ کرائے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی پولیس والا ایسے کسی کے گھر میں گھس جائے. جناب یہ آپ کی بات بہت صحیح ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، آئین کی بالادستی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بے شمار مسائل کا شکار ہیں. جناب ہمارے ادارے جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے، اور وہ وہاں پہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں، وہاں پہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں وہ اداروں کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، اس کا بھی جو ہے نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی اظہار رائے بہت ضروری چیز ہے. اگر جس دن اظہار رائے ختم ہو گئی، آپ سمجھیں کہ وہ ملک نہیں ہوگا، وہ جنگل ہوگا، اور وہاں پہ جنگل کا قانون ہوگا. بالکل صحیح. اور وہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسمبلی میں بھی کوئی نہ کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. ابھی وہ فرما رہے تھے یہ ہماری نرسری ہے جہاں سے انہوں نے سیکھنا ہے. وہاں گالیاں سیکھنے جاتے ہیں نا. آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ وہ نرسری ہے نا جہاں گالیاں دی جاتی ہیں. یہ نرسری نہیں ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ نے قانون سازی کرنے آتے ہیں، یعنی کہ جہاں قانون سازی ہونی ہے، ملک کو چلانا ہے، ملک کے لیے آپ نے لائن آف ایکشن آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، ملک میں ہونے والی زیادتیوں کو ازالہ کرنا ہے، ازالہ کرنا ہے. اور یہ نرسری نہیں ہے. یہ لوگ اگر وہاں پہ اس طرح کی لینگویج استعمال، جیسے یہ پچھلے دنوں طارق بشیر چیمہ صاحب نے لینگویج استعمال کی، خواجہ آصف صاحب نے خواجہ آصف صاحب تو ایسی زبان استعمال کرتے ہی رہتے ہیں. اب ان کے بارے میں بندہ کیا بات کرے؟ اتنے سینئر سیاستدان، ان کے والد صاحب اتنے سینئر سیاستدان. لیکن گریز صاحب دیکھیں کہ یعنی کہ جو بندہ اب آج سے مجبور ہو تو اس کو اجازت تو نہیں ملی. اگر اسمبلی ہال میں جو خواتین ہیں وہ ہمارا احترام ہے، ہماری عزت ہے، آپ ان کو گالیاں دیں گے؟
آپ ان کو برے لفظ کا استعمال کریں گے تو یہ تو انسانیت کی تضحیق ہوئی. یہ اس کا مطلب ہے آپ کو حق نہیں ہے. ایسے سیاستدان کو اسمبلی ہال میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو فوری طور پہ کسی ضابطہ اخلاق کے تحت ان کو نکالا جائے اور ان کی ممبرشپ ختم ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی عزت کا احساس طارق کریں. بشیر چیمہ کو سیشن کے لیے صرف سسپینڈ کیا کہ وہ یہ کیا بات ہوئی چند گھنٹوں کے لیے, یہ کوئی میسج آنا چاہیے. یہ نہیں بات ہے. بات یہ ہے کہ مطلب اس بندے کی ممبرشپ ختم ہونی چاہیے جو گالیاں دیتا ہے آپ کے, اور ان خواتین کو جو اپنے گھر کے سارے ذمہ داریاں چھوڑ کے وہ وہاں پہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, وہ ہماری ترقی میں برابر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہیں اور بات چیت کر رہی ہیں, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ چھتر بے مہار کی طرح جناب جو مرضی آپ بات کریں ہیں جی, اور آپ کہیں جی صحافت. بھئی اظہار رائے ہر صورت ملنی چاہیے, لیکن ہر جو ادارہ ہے اس کے اپنا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے, پرنسپلز ہوتے ہیں, اصول ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں, اس کے مطابق چلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی آپ لوگوں کی عزت کو اچھالتے پھریں اور اپنا کریں کہ میرے سے بڑا کوئی ہے نہیں. ایسا نہیں ہے. جی بالکل گویا صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ اب ہمیں کچھ چیزیں طے کر لینی چاہیے. اب ہمیں کوئی جو پرنسپلز ہیں اس کو اپنا لینا چاہیے, اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. جب آپ فلور پہ آ کے ایک یعنی کہ پاکستان نہیں دنیا بھر میں آپ دیکھے جا رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں آپ کی آن بورڈ گفتگو ہو رہی ہے, آپ کو دنیا بھر کا میڈیا دیکھ رہا ہے, تو وہاں آپ کی گفتگو انتہائی سنجیدہ ہونی چاہیے. آپ یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آپ 1.5-2 لاکھ ووٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اس فلور پہ پہنچے اور دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینل پہ بھی بیٹھے ہوئے کئی بار ہماری سیاسی خواتین وہاں بیٹھی ہوتی ہیں اور سیاسی لیڈر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آپس میں جب کوئی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو اتنے برے الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں خواتین کے لیے. یہ بات نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آپ کو بلانا بھی نہیں چاہیے کہ چینلز پہ ایسے لوگوں کو انوائٹ نہیں کرنا چاہیے جو گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں یا 1 منٹ میں وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. بھئی آپ وہاں پہ بڑے احترام سے بیٹھیں. اگر کسی نے کوئی غلط بات کی ہے تو ذرا صبر کریں, صبر کا دامن لے کے تو آپ آگے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. جی بالکل ناظرین, میں گریز صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ٹاک شو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنی بات کرتے ہیں, جہاں اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. وہاں کچھ سیاستدان انتہائی مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے سیاستدان بھی ہیں جو انتہائی بیہودہ قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں. ٹی وی چینلز پر ایسے جو بیہودہ قسم کی گفتگو کرنے والے ہیں انہیں بھی روکنا چاہیے, ان پر بھی بات کرنے پر پابندی لگنی چاہیے, ایک لیمرز کے تحت بات کی جانی چاہیے. طارق بشیر چیمہ کی بات خود اس کی اپنی جماعت کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھی, اسی لیے انہوں نے اس پر کچھ گھنٹوں کے لیے پابندی بھی لگائی کہ وہ سیشن میں داخل نہیں ہو سکتے. اسی طرح بہت سے ایسے جو سیاستدان ہیں جو بڑے نامور سیاستدان ہیں, جس طرح گریز صاحب بھی اتارے تھے کہ خواجہ آصف کے والد صاحب بہت بڑے سیاستدان تھے. اسی طرح جویل لطیف سمیت کئی ایسے بڑے رانا ثناء اللہ, بعض اوقات یہ اتنی گھٹیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ کی گفتگو جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ سمجھداری سے بات کرنی چاہیے. آپ کو ایسا الفاظ نہیں بولنا چاہیے جس سے آپ کے عوام یا لوگ یا پاکستان دنیا بھر میں تماشا بنے. ایسی گفتگو سے پرہیز کیا جانا چاہیے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان یونس پاٹ اور جناب جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے. اٹھانے کے بعد